ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। वाशिंगटन के I-95 टीवी स्टूडियो से आपकी खिदमत में हस्बे वादा हाजिर हूँ। इतवार का दिन है। इतवार को हम एक सिटिंग रखते हैं पाकिस्तान से अता बुखारी साहब के साथ। मुख्तलिफ टॉपिक्स चूज करते हैं, उस पर कॉन्वर्सेशन होता है। अता बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है। बस अल्लाह का शुक्र है। ख्वातीन हज़रात, आज का जो टॉपिक रिक्वेस्ट की मैंने बुखारी साहब से, वो ये है कि तकदीर को डिफाइन करें। और तकदीर जो हम कहते हैं, फेथ कहते हैं, बिलीफ कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से इंटरप्रेट करते हैं तकदीर को, मुकद्दर को। उसकी दीनी जो कॉन्टेक्स्ट है, दीन का जो बैकग्राउंड है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी बुखारी साहब, तो पहले तो डिफाइन कीजिए जनाब टॉपिक को। जी। असल में जितने भी हम वीडियोस ये कर रहे हैं, उसमें पीछे कुछ वीडियोस हमने एक खास तरतीब से शुरू किए हैं। तो जरा मैं उसको रिकैप कर लूं और उसके उसके ऊपर हम तकदीर के ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल। पहला हमने किया शिर्क के ऊपर। तो उसमें हमने बताया कि कुरान के पैरेलल जो रिलीजियस बुक हैं उनको लीगल स्टेटस दी गई, और उनको उनकी बुनियाद पर फिर स्टेट में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस सिस्टम बनाया गया। तो कुरान इसको, इस ड्यूअलिज्म को कुरान शिर्क बोलता है। फिर हमने एक प्रोग्राम किया था खौफ और हुज़न पर। तो उसमें हमने बताया था कि शिर्क से लोगों के अंदर जहालत, तोहम परस्ती, गुर्बत, भूख और खौफ की चीजें पैदा होती हैं, और कौम जो है वो इन अजाब में घिर जाती है। उसके बाद हमने ये असीम कौम की बात की थी कि ये जो फियर होता है, खौफ और हुज़न, इसमें लोगों की जो पोटेंशियलिटीज होती है वो सप्रेस हो जाती है। ऐसी कमजोर अक्लो फिक्र से, ऐसी कमजोर कौम अक्लो फिक्र से काम लेने के काबिल नहीं रहती, और तरक्की याफ्ता कौमों से पीछे रह जाती है। इसमें मोहलत का वक्फा होता है, लेकिन जो कौमें इसी के ऊपर ही रहती हैं तो फिर वो आगे बढ़कर असीम कौम बन जाती हैं, जिसमें उनका मेंटल ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस सब रुक जाती है। तो ये जो स्टेगनेंट नेशन है, तो इसमें फिर इनकी सांसें तो चल रही होती हैं, लेकिन ये इस काबिल नहीं होती कि वो जिंदगी के हर शोबे में तरक्की कर सकें। तरक्की याफ्ता अकवाम के वो मोहताज बन जाती हैं। तो ऐसी कौम सियासी, मुआशी, मुआशरती तौर पर तबाह हो जाती है। तो उसके बाद हमने किया था डिस इंटीग्रेटेड नेशन, कायदे आजम के हवाले से। तो हमने बताया था कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, कायदे आजम प्योर कुरानिक जो कवानीन है उसकी रूह से बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद जब ये आइन बना तो उसमें फिर कुरान के साथ मजहबी कानून को भी ले लिया गया और उसको सुप्रीम लॉ की हैसियत दी गई। इससे फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो एक यूनिटी होनी चाहिए थी कौम के अंदर, वो ना रही। लोग मुख्तलिफ फिरकों में बट गए। तो यहां तक हम आए थे। आज का वीडियो हम कर रहे हैं अकीदा तकदीर के ऊपर। इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो इसमें होता ये है कि अब ये देखें कि कुरान के अंदर 5 बुनियादी ईमानियात दिए गए हैं। उसमें ये देखें कि अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर, अल किताब पर, रसूलों पर और क़यामत पर ईमान। ये 5 ईमानियात हैं। तो हुआ ये कि अगर इसको जरा पीछे जाके देखें, स्टडी करें, तो डिक्टेटरशिप, कैपिटलिज्म और प्रीस्टहुड की मिली भगत से अकीदा तकदीर को 6ठे नंबर पर इस्लाम में दाखिल किया गया। तो ये क्यों दाखिल किया गया? वो इसलिए कि जितनी भी वो यूं कह लें कि जो जुल्म कर सकते थे, जितना भी माल दौलत उन्होंने इकट्ठा करना था, जितना कुछ भी उन्होंने इक्तदार के नाम पर करना था, तो ये सब कुछ वो जस्टिफाई कर सके। जितनी भी मालो दौलत, जितना भी उन्होंने वो उसको जस्टिफाई कर सके, कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। तो उसके अंदर ये चीज कही गई कि इन हुक्मरानों की किस्मत में इक्तदार, मालो दौलत, ये सब अल्लाह ने उनकी मुकद्दर में लिखा हुआ है। अवाम को मजबूर, बेकस, गरीब ये अल्लाह ने बनाया है, तो लिहाजा तुम उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाओ। तो इससे क्या हुआ, हुक्मरान जो हैं, जिनके ऊपर रियासत की फलाह फलाह अवाम की फलाह बहबूद की जिम्मेदारी आयद होती है,
وہ پھر اس ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو گئے. وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی دولت اکٹھی کرنے میں، اپنے اقتدار کو طول دینے میں لگ گئے. تو عوام کی جو ویلفیئر تھی وہ اس میں ختم ہو گئی. تو یہ اس کا فائدہ اٹھایا ڈکٹیٹرشپ نے، جو اس وقت کے سلاطین تھے، جو اس وقت کے سرمایہ دار تھے، انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا پریسٹ ہوڈ کو اپنے ساتھ ملا کر. تو یہ پھر پریسٹ ہوڈ نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ مل کر یہ جو ڈٹرمینیشن کا عقیدہ ہے اس کو اسلام کے 6 نمبر پر داخل کر دیا، جس میں یہ ہے کہ تمام خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی انسان اس کے رسپانسیبل نہیں ہے، انسانوں کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے. جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو یہ تو ٹل ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز اس طرح سے ہوئی. اور پھر قرآن کے تراجم کیے گئے، ان کی جو مخصوص قرآن کی جو آیات ہیں اس کے تراجم کیے گئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محکوم بنا دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے. یہ چیزیں عقیدے میں داخل کی گئیں اور قرآن کریم کی آیات کے غلط انٹرپریٹیشن سے کی گئیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے عزت اور ذلت کے پیمانے مقرر کیے ہیں. تو ان پیمانوں کی روح سے جو قوم بھی عزت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ عزت حاصل کر لیتی ہے. ان پیمانوں کی روح سے جو قوم ذلیل ہونا چاہتی ہے وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا کچھ اللہ نہیں کرتا. لوگ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں اچھا یا برا، اس کی وجہ سے انہیں عزت یا ذلت ملتی ہے. ایسے ہی حکمرانی جو ہے یہ کسی کو حکمران اللہ نہیں بناتا. آج بھی یہ دیکھیں کہ یہ عقیدہ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ حکمرانی جو ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ حکمران بنا دیتا ہے. لیکن اپنے ووٹ کی پرچی سے اس کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ یہی رکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اگر غلط حکمران منتخب کیا ہے تو یہ ذمہ دار نہیں ہے، اللہ ذمہ دار ہے جس نے وہ غلط حکمران جو ہے ان کے اوپر مسلط کیا ہے. تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس طرح سے یہ جو عقیدہ ہے وقتی طور پر تو یہ ساروں کے فائدے کے لیے تھا وقتی طور پر، تو اس لیے یہ پھر پاپولر بھی ہوا کہ سب کچھ من جانب اللہ ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ ساری چیزیں ان کو دے دی گئیں اور اس طرح کی روایات وضع کی گئیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتہ بھیج کر 4 چیزیں ان کی اس کے مقدر میں تقدیر میں لکھ دیتا ہے. وہ کیا؟ عمل، رزق، عمر، خوشبختی یا بدبختی. اگر یہ چیز ایسے ہے تو پھر آپ ایسے کریں کہ تمام جتنے بھی یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، یہ جو جوڈیشری کا نظام ہے، یہ جو سیکیورٹی کا نظام ہے اور آگے یہ جو ہیلتھ کا نظام ہے، یہ سارا ختم کر دیں. کسی کو قتل کرنا یہ تو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، تو اس میں پھر اس کے خلاف مقدمہ کیسا؟ کوئی اگر کوئی بیلنس فوڈ نہیں لے رہا یا کوئی اوور ڈرنکنگ کرتا ہے، اس کے پھیپھڑے گل جاتے ہیں، تو اس کا علاج کیوں کرانا؟ وہ تو اس کی مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں معاشرے کا حصہ بن گئیں اور وہ ابھی تک وہ چلی آ رہی. آج یہ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ ڈیم نہیں بنا، انڈیا میں دھڑا دھڑ ڈیم بنائے. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جب وہ پانی زیادہ ہوتا ہے، وہ پانی اوور ہوتا ہے، وہ کھول دیتے ہیں، یہ روتے چیختے ہیں کہ جی ہم ڈوب گئے، ہمارے ہاں پانی آ گیا، لیکن ڈیم نہیں بناتے. اور آج سے جب 20-25 سال کے بعد جب یہ پانی بالکل ہی ختم ہو جائے گا، یہ پھر ان کی مذہبی پیشوائیت آئے گی، وہ ان کو لوگوں کو تسلی دے گی کہ یہ ہماری مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا. آج جنگلات نہیں لگائے جا رہے، پاکستان گرے ایریا بن گیا ہے، جنگلات نہیں ہیں تو گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جب یہ بالکل خوشحالی ہوگی تو یہ کہیں گے جی اللہ نے ہماری مقدر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ قوم بدحالی کی طرف جا رہی ہے اس عقیدے کی وجہ سے. یہ اثرات ہیں اس قوم کے اوپر اس عقیدے سے. تو اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے، عقیدہ تقدیر سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے.
یہ جو تقدیر ہم نے بنائی، قرآن نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اس نے تو تمام انسانوں کو عقل و فکر کی صلاحیت دی ہے، 5 سینسز دیے ہیں، جسمانی اعضاء کام کرنے کے لیے دیے ہیں، اس کے علاوہ اس کو ارادہ اور اختیار کی قوت دی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس نے ڈائریکشن بھی دے دی اپنی کتاب کے اندر۔ اس طرح پوری طرح فلی اکوپڈ کر کے تمام انسانوں کو کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں بااختیار بنایا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی تعلیم دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہتا ہے کہ ہم نے راستہ بتا دیا ہے، ڈائریکشن دے دی ہے، جو چاہتا ہے شکر کرنا وہ شکر کرے، جو چاہتا ہے کفر کرنا وہ کفر کرے، ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ اللہ کا کلام خود کہہ رہا ہے انسانوں سے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں عقل و فکر جسمانی اعضاء ہم نے تمہیں دی ہیں، جو لوگ اس سے کام لے کر آگے بڑھیں وہ آگے بڑھ جائیں، جو ان سے کام نہیں لیتے، کفر کرتے ہیں اللہ کی ان نعمتوں کا، تو ٹھیک ہے وہ پیچھے رہ جائیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، وہ کہتا ہے کہ جو کوئی چاہے مومن بن جائے، اللہ کے قوانین کی پابندی کرے اور سرخرو ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو کوئی چاہے کفر کرے، ہم تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے ملو معاشی تم، کہتا ہے جو چاہو کرو۔ ہم نے تمہیں دنیا میں ایک طرح کی خدائی دی ہوئی ہے چھوٹے لیول کے اوپر، جو چاہو تم کرو، اختیار اور ارادہ دیا ہے، سلب نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے انہو بما تعملون بصیر، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھو کہ ہمارا قانون مکافات عمل تمہاری ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، تمہارا ایک ایک ارادہ، تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارے نفس کے اندر، اور اس کے مطابق اس دنیا میں نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ تم اچھا کام کرو گے اچھے نتائج مرتب ہوں گے، برا کام کرو گے برے نتائج مرتب ہوں گے۔ تو یہ جو نتیجہ ہے یہ تم بدل نہیں سکتے، کوئی وسیلہ، کوئی صفات، کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ ہاتھ کو آگ میں ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، لیکن ایک دفعہ جب تم ڈال لو گے تو پھر اس آگ کی جلن اور اس کی تکلیف سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، کہتا ہے ہم نے یہ تمام عقل و فکر کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے ان کو استعمال کر کے وہ آگے بڑھ جائے، او یتاخر، جو پیچھے رہنا چاہتا ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ ہم نے تو تمہیں فلی طور پر اکوپڈ کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تمام ریسورسز دے دیے ہیں، ان سے کام تم نے لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کریم یہ جتنی بھی ایجوکیشن دے رہا ہے بڑی ہی واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا تو وہ یہ سمجھے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے جو مجھے مل کر رہنا ہے، تو کہتا ہے اس طرح سے بات نہیں بنے گی۔ وہ کہتا ہے کہ نصیب مما کسبوا، تمہارا نصیب تمہارے ہی عمل سے مرتب ہوتا ہے۔ اور ایک ایک بچے کی زبان پر ان مذہبی پیشواؤں نے یہ عقیدہ ڈالا ہوا ہے کہ جی جو اللہ نے نصیب لکھا ہے وہ تو مل کر ہی رہنا ہے، تو نصیب یہ لکھوا کے لائے ہوئے اللہ سے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا کوئی نصیب نہیں لکھا، تم اپنی کوشش سے اپنا نصیب خود لکھتے ہو، ہم تمہارا نصیب نہیں لکھتے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تو وہی اس کی جزا ہے، وہی اس کو پلٹ کر واپس دیا جاتا ہے۔ اور ایک قانون بڑا زبردست دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، دیکھیں قوموں کی بات کر رہا ہے، وہ انفرادی بات نہیں کر رہا۔ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسکم، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ کسی قوم کے حالات کو خود نہیں بدلتا۔ تو جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو خود نہیں بدلتی، یعنی اگر اس کے حالات اچھے ہیں تو وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کے حالات بدلتے، اللہ نہیں اس کو مصیبت میں ڈالتا۔ اگر وہ قوم بدحال ہوتی ہے تو وہ کوئی محنت کرتی ہے عقل و فکر کی روح سے تو وہ خوشحال ہوتی ہے، اللہ اس کو ایسا نہیں کرتا کہ بدحال قوم کو اٹھا کے خوشحال بنا دے۔
یہ قوموں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. اور آگے پھر انسانوں کو رسپانسیبل بناتے ہوئے وہ کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو کوئی صحیح کام کرتا ہے، صلاحیت بخش کام کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے اور اسی کو ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں ہوتا. اور کہتا ہے کہ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ برا کام کرے تو اس کا نتیجہ اچھا ہو جائے. کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا، ہمارا قانون تبدیل نہیں ہوتا. اور اسی طرح وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے اس میٹیریل یونیورس کو بالحق بنایا ہے. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حقیقت بن کر سامنے آ جائے. یہ کوئی نظری چیز نہیں ہوتی کہ عقیدے میں آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جو ریئلٹی سامنے آ جائے قرآن اس کو حق بولتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو فارمیٹ ہے، اس کا جو آبجیکٹو ہے، وہ ہم نے کیا رکھا ہے. کہتا ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہتا ہے اس طرح ہم نے اس کا فارمیٹ رکھا ہے کہ یہ تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرے. ایک انسان جب اس کی وہ مثال زمین سے اور کھیتی سے دیتا ہے کہ ایک انسان زمین میں بیج بو کے آ جاتا ہے، وہ بیج، اس بیج کو اگانے کے لیے پورا کارخانہ کائنات لگا ہوتا ہے کہ انسان کا یہ جو بیج پھینکنا ہے کسی طرح سے یہ ضائع نہ ہو جائے. آکسیجن بھی اس کو اگانے میں لگی ہے، پانی کی نمی بھی اس کو اگانے پہ لگی ہے، زمین کی جو زرخیزی ہے وہ بھی اس کو اگانے میں لگی ہے، سورج کی حرارت اور روشنی بھی اس کو اگانے میں لگی ہوئی ہے. تمام کارخانہ کائنات انسان کے ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ اس مثال سے سمجھاتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی عمل بے نتیجہ جا رہا ہے. صحیح عمل صحیح نتیجہ، غلط عمل غلط نتیجہ. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہارا نتیجہ بدلے گا نہیں. اللہ کا قانون اٹل ہے، تو تمہارے اچھے اور برے عمل کے مطابق تمہارا نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ بنیادی چیزیں قرآن بتا رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بخاری صاحب، بہت جامع آپ نے جو ہے بتایا تقدیر کا اور دین کے اور قرآن کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. میرا سوال، اب کیونکہ ہمارے پاس وقت کا جو وہ کمی ہوتی ہے، تو اب دوسرے حصے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں تقریباً 72-73 سال سے، اور خاص کر آج کل جو ایک کیوس اور کنفیوژن ہے نمبر ون، اور اس میں تقدیر کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تاریخ کے حوالے سے سلاطین کا، کہ سلاطین نے جو کلرجی ہے، جو ممبر سے لوگ بولتے ہیں، ان کو ملایا اور تقدیر کے پیچھے لگا دیا لوگوں. کیا آپ کو پاکستان میں نمبر ون یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ اور دوسرا یہ کہ سلاطین کی کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو لوگ رول کرتے ہیں پاکستان میں، ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے کچھ عرصے سے، ملٹری ملا الائنس. آپ کیا کہیں گے کہ یہ بیماری پاکستان میں ہے، اور اگر ہے اس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جی بھائی صاحب. سب سے پہلے تو یہ ان کو مذہبی پیشوائیت یا پریسٹ ہوڈ سے جان چھڑانا پڑے گی. اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت بھی، اس کے کوئی خریدار بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ چیز کتنی بھی بری کیوں نہ ہو، اس کے کتنے بھی سائیڈ ایفیکٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے نا، تو اس کے کوئی نہ کوئی خریدار، کوئی چاہنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک یہ پریسٹ ہوڈ ایلیمنٹ معاشرے کے اندر موجود ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی قوم کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. پاکستان میں تو یہ بالکل ناممکن ہے، اس لیے کہ اس عنصر کی وجہ سے مذہب پرستی جو ہے بہت زیادہ ہے، شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے، روایت پرستی بہت زیادہ ہے. لوگوں نے اس شخصیت پرستی میں، مذہب پرستی میں مبتلا ہو کر اپنی عقل و فکر کو بھی بند کر لیا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے حکمران ہو، خاص طور پر یہ جو ہمارا برصغیر ہے، سب کانٹیننٹ، اس کے اندر چونکہ یہ بہت زیادہ ایلیمنٹ پریویل ہو چکا ہے، بہت اس کی روٹس، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں. سابقہ حکومتوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ وہ چونکہ یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بالکل پیرلل ایک ریلیجس گورنمنٹ ہے، پبلک لا اور پرسنل لا، اس کی باقاعدہ ایک ڈیولزم ہے جس کو ہم نے شرک میں بھی بیان کیا تھا. تو چونکہ اب ان کے جتھے مضبوط ہو چکے ہیں،
ان کے پاس بڑے مضبوط گروپ ہیں, بڑے ٹروپس ہیں, بڑی ان کے پاس یوں کہہ لیں یہ ملٹری ونگ یہ جو وہ بھی داخل ہو چکا ہے مذہبی جماعتوں کے اندر. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مذہبی جماعتیں تھیں وہ بالکل بے ضرر تھیں, لیکن اب ان کے بھی ملیٹنٹ گروپ ہیں. اب ہر جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں, پہلے تو وہ مذہبی اور سیاسی تنظیمیں بنی, اس کے بعد پھر ان کے اندر ملٹری ونگ بھی آ گئے. وہ ملٹری ونگ بڑے ہی خطرناک ہیں اور اس وقت بڑی پاورفل ہیں, حکومتیں بھی ان سے ڈرتی ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وقتی مفاد کے لیے ان کو اپنا ساتھ ملاتے ہیں. جب ان کو ساتھ ملاتے ہیں, اگر یہ دو کام غلط یہ کرتے ہیں حکمران, تو چار غلط کام وہ بھی کرتے ہیں, اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ جب تک ان سے ہم اوائڈ نہیں کریں گے, ان کو معزول نہیں کریں گے, ان کو مسجد کے ممبر اور محراب سے نکال کر ان کو اپنے کام پر نہیں لگائیں گے, اس وقت تک یہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. بہت خوب بخاری صاحب. تو آپ کے خیال میں اگر ہم نے ٹاپ 3 چیزیں کرنی ہیں اس کورس کو ریورس کرنے کے لیے, خاص کر برِ صغیر میں اور پاکستان میں, کیونکہ میجورٹی جو دین کو جو اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ پاکستان میں زیادہ رہتے ہیں, انڈیا بنگلہ دیش میں بھی ہیں, اس خطے کی بات کر, تو کیا کرنا پڑے گا؟ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اس کورس کو ریورس کرنے کی؟ سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر جب تک ایبسولوٹ بک آف اللہ کو سپریم لا کی حیثیت نہیں دی جاتی, اس وقت تک کوئی حل نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, مساجد کے جو ممبر ہے یہ بیسیکلی رولرز کے لیے ہے, پریسٹ ہوڈ کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو ممبر ہے, یہ جو پلیٹ فارم ہے مساجد کا, یہ واپس جانا چاہیے رولرز کے پاس, اور رولر جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام کو جواب دہ ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ان کا محاسبہ ہو کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ 2 بنیادی چیزیں بہت ضروری ہیں. اور تیسری چیز, سلیبس جو ہے اس سے ہسٹری کو ختم کرنا پڑے گا, جس کو یہ اسلامک ہسٹری, یہ تفسیر بھی اسلامک ہسٹری ہے کہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی, جس کو یہ شان نزول بولتے ہیں, جس کو یہ سیرت بولتے ہیں یہ بھی ہسٹری ہے, جس کو یہ حدیث بولتے ہیں یہ بھی ہسٹری ہے. تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں, مغازی یعنی جنگوں کے حالات, یہ بھی ہسٹری ہے. تو یہ جو سو کالڈ اسلامک ہسٹری ہے, اس کو یا تو اس کو چیک کریں, اس کو قرآن کے تابع کریں, نہیں تو اس کو ختم کر دیں. قرآن کے ہوتے ہوئے اس ہسٹری کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ 3 کام جب تک نہیں ہوتے, سلیبس کی اصلاح, یہ آخری میں نے بتایا, تو اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. خواتین و حضرات, آج کا جو ٹاپک تھا وہ تقدیر قرآن دین کے انٹرپریٹیشن کے تناظر میں تھا, لیکن میں آج تھوڑا سا تبدیلی کر رہا ہوں اپنے اینڈنگ کمنٹس کو, جو آخر میں کچھ کہتا ہوں. میں بلکہ بخاری صاحب سے کہوں گا, بخاری صاحب سے, کہ وہ اینڈ کریں اور کنیکٹ کریں اپنے اینڈنگ ریمارکس میں جو پہلے فرمایا بخاری صاحب آپ نے, کہ قرآن میں یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ جب تک وہ مسترد نہیں ہے, جب تک انسان خود اپنے حالات کو بدلنے کے قابل نہ اور ایفرٹس نہ کرے, تو تقدیر کا فیکٹر اتنا نہیں ہوتا. اس کو وائنڈ اپ کیجئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا آپ کا, اور اسی پہ ہم اختتام کریں گے اس وقت. جی, میں نے قرآن کریم کی آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو میں نے بتا دیا کہ کمپریہنسولی کہ قرآن کیا کہتا ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا کوئی نصیب نہیں لکھا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جواب دہ ہو اپنی ایک ایک حرکت کا, اپنے ایک ایک ارادے اور عمل کا. تو اس صورت میں ہمیں یہ جو تقدیر, جو مذہبی عقیدہ انہوں نے 6 نمبر کے اوپر اسلام میں داخل کیا ہے, یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. اس کے متعلق عوام کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے, عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بنیادی ایمانیات جو 5 ہیں اس کے ساتھ اس کو داخل کیا گیا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, کہ خیر اور شر جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر مقدمہ چلانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو مقدر میں تو اللہ نے اس کو قتل کرنا لکھا ہوا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر چپ کر جائے. تو یہ چیزیں ٹھیک کرنا ہوگی, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگی, قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اس کو اویئرنس دینی ہوگی. لیکن جو انقلاب ہوتا ہے یہ اوور دا نائٹ نہیں آتا. ایجوکیشن ایک پروسیس ہوتا ہے, لانگ ٹائم پروسیس, تو وہ لانگ ٹائم چاہیے. تو لیکن ہمارا نصاب تو بہتر ہو,
ہمارا جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے جو مذہب کے نام کے اوپر، وہ بالکل اینٹی قرآن ہے، اینٹی وزڈم ہے، اینٹی انٹلیکٹ ہے، اینٹی پروگرس ہے. تو وہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، عقل و فکر سے کام لینا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ عطا بخاری صاحب، لائک آلویز. انشاءاللہ خواتین و حضرات اگلے اتوار کو بخاری صاحب کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. بس میں نے آخر میں اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو سبزہ گرین کلر، بخاری صاحب کے پیچھے جو ہے وہ بھی گرین کلر نظر آ رہا ہے، اور یہ رنگ جو ہے وہ سودنگ افیکٹ کہتے ہیں کہ گرین ریولوشن جو ہے وہ امن کی سمبل ہوتا ہے، بجائے تلوار اٹھا کے الطغرل غازی کے فالو کرنے کے. گرین ریولوشن جو ہے وہ پیار، محبت، اخوت اور سمجھ اور شعور کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، لیکن وہ لاسٹنگ ہوتی ہے. میں بخاری یہاں پر صاحب. ایک لفظ جی کا جی اضافہ کروں گا کرنی صاحب آپ کی اجازت سے. یہ پلیز. جو انقلاب ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ قلب سے ہے، ہارٹ، قلب سے ہے. تو انقلاب یہ اس کے اندر بلڈ شیڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر شب خون مارنا نہیں ہوتا. انقلاب قرآن کی روح سے ہوتا ہے جس سے دلوں میں تبدیلی آئے، ذہنوں مثبت میں، تبدیلی. ذہنوں میں اور دلوں میں، بالکل. جی، قلبی تبدیلی کو قرآن انقلاب بولتا ہے. اور یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، اس میں تلوار نہیں اٹھائی جاتی، نہ تلوار اٹھانے والوں کی پوجا کی جاتی ہے. ہمارے 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ تلواروں کی پوجا کر رہے ہیں، توپوں کی پوجا کر رہے ہیں، وردیوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کفر ہے. بخاری صاحب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.